तेरा कलाम रहेगा कायम पहाड़ जब न रहे खुदाया, तेरे मुंह की एक बात भी टलेगी ना चाहे कुछ भी हो। तेरी मान दिए है जिंदा सोने से भी कीमती, मेरा दिल ये दे गवाही है ये किताब अजीम। नाज़िल करे अपना कलाम, शिकस्ता दिलों को सुकून मिले, तारीखी दूर हो मेरी राहें रोशन कर। दे अपना कलाम कसरत से ए खुदा, बदल दे रिहाई दे कसरत से फल मिलाओ। कलाम रहेगा कायम पहाड़ जब न रहे खुदाया, तेरे मुंह की एक बात भी टलेगी ना चाहे कुछ भी हो। अजीज नाजरीन, मैं अयाद ज़रीफ आप सब देखने वालों को हमारे रोज़ के बाइबली मुतालिया प्रोग्राम की इस नई किस्त में खुशामदीद कहता हूँ। इस मुताले में हम बाइबल मुक़द्दस की तमाम किताबों का तफसीली मुतालिया आप लोगों के लिए पेश करते हैं। इस वक्त हम मत्ती की अंजील के 5वें बाब का मुतालिया करेंगे और 5वें बाब के शुरू में हमें पहाड़ी वाज मिलता है जो मत्ती की अंजील का पहला वाज है, और इस वाज में 5वां, 6ठा और 7वां बाब भी शामिल है। और आज हम इस वाज के ताल्लुक से आम ख्याल पर गौर करेंगे और फिर इसके बाद हम 5वें बाब की पहली से 20वीं आयत से मुतालिया शुरू करेंगे। मैं चाहूंगा कि आप अपनी बाइबल मुकद्दस खोलें और हमारे साथ मुताले में शामिल हों, और अगर आपका कोई सवाल हो तो हमें ज़रूर लिखें। खुदा उनके फजल से हमारी पूरी कोशिश होगी कि हम आपके सवाल का जवाब दें। लेकिन आज के प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करने से पहले मैं स्टूडियो में मौजूद खुदा के खादिम भाई यूसुफ रियाज को खुशामदीद कहूंगा। बहुत शुक्रिया भाई। भाई कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ। साथ ही मौजूद हमारे दूसरे मेहमानों को भी खुशामदीद। भाई हम 5वें बाब तक पहुंच गए हैं और एक नए हिस्से का आगाज करने लगे हैं जो कि पहाड़ी वाज है। लिहाजा हमें इस वाज के ताल्लुक से कुछ बताएं। ये मसीह के तमाम वाजों में से तवील वाज है और ये वाज मशहूर भी है। दरअसल उसकी तालीमात बहुत आला और इस कदर खूबसूरत थी कि गांधी जैसा भी उसकी तारीफ करने से ना रह सका। उसने कहा कि ये पहाड़ी वाज चंद अच्छे वाजों में से एक है, लेकिन कुछ लोग इससे ठोकर का बाइस बनते हैं और कहते हैं वो हमारी दुनिया से मुताकबत नहीं रखते, शायद वो जंगल में रहते हैं जहां ताकतवर कमजोर को मारता है। जी, मार सकता क्योंकि है। यहां पर ताकतवर ही कायम रहेगा। शायद इसीलिए लोग इस वाज से मुख्तलिफ राय रखते हैं। उस शख्स ने मुनादी की कि मैं बहुतों के गिरने और फिर उनके उठाए जाने के लिए मुकर्रर किया गया। इसलिए बहुत से लोग इससे ठोकर खाते हैं और कुछ ऐसे हैं जो इस पर गौर करते हैं और कहते हैं कि और उसी के वसीले से हमें फतह मिलती है। इसलिए मैं मुख्तसर तौर पर यह कहना चाहूंगा कि ये मसीह का सबसे तवील और मशहूर वाज है। जैसा कि हम जानते हैं कि मत्ती की अंजील बहुत से वाजों के लिए मशहूर है, लेकिन ये मसीह के सबसे ज्यादा मशहूर वाज के लिए समझा जाता है। ये वाहिद वाज नहीं। इसके अलावा मत्ती की अंजील में कौन से वाज हैं? मसलन 10वें बाब में बिशारत के ताल्लुक से एक वाज है, और फिर 13वें बाब में आसमान की बादशाही की तमसील है। 18वें बाब में इनके ताल्लुक से इखलाकियात का दर्स है जो कि हम ख्याल लोग हैं, और एक चौथा वाज भी है जो कि 23वें बाब में है जिसे हम अफसोस का वाज भी कह सकते हैं। आखिर में पहाड़ी वाज है जिसे हम आखिरी जमाने की निशानदही कह सकते हैं, जो कि 24वें और 25वें बाब में मौजूद है। यानी ये मत्ती की इंजील में मसीह का पहला वाज है। इसे पहाड़ी वाज या पहाड़ वाला वाज भी कहा जाता है। सही। 5वें, 6ठे और 7वें बाब में अगर आप इस वाज को हिस्सों में तकसीम करना चाहें तो आप कैसे करेंगे? जी, इसे अबवाब में तकसीम किया गया। जैसा कि हम देखते हैं, मेरा ख्याल है कि ये बहुत ही शानदार तकसीम है। 5वें बाब में खास मजमून पर बात की गई, 6ठे में दूसरा मजमून है और 7वें में तीसरा मजमून। अगर मैं 5वें बाब का एक लफ्ज में खुलासा करूं तो मैं कहूंगा हकीकी रासबाजी। 6ठा बाब हकीकी प्रस्तिश के बारे में है और 7वां बाब हकीकी पहचान के बारे में है। और अगर मैं इन तीनों अबवाब को एक शख्सियत से मुंसलिक करूं तो मैं ये कहूंगा कि ये तीनों रूहुल कुद्स की वाज़ेह नुमाइंदगी करते हैं, क्योंकि आप इन एहसास असूलों पर रूहुल कुद्स के बगैर कारबंद नहीं हो सकते। और 6ठा बाब बाब के ताल्लुक से है, जिसमें बाब लफ्ज का जिक्र तकरीबन 17 दफा आया है और 6ठे बाब में इसका जिक्र 12 मर्तबा आया है। ये बाब इस लफ्ज पर तवज्जो दिलाता है। अगर रूहुल कुद्स 5वें बाब में नजर आता है और बाब 6ठे बाब में, तो यकीनन मसीह जो कि हकीकी मुंसिफ है
वो 7वें बाब में होगा और ये बाब मसीह के बारे में है। सही। क्या पहाड़ी वाज इंसान के लिए आसमान पर जाने की राह है? मेरा मतलब है, अगर इंसान इन तालीमात पर अमल करें और जिन अल्फाज का पहाड़ी वाज में जिक्र किया गया, क्या कोई शख्स बिलाखिर आसमान पर पहुंच जाएगा? क्योंकि बहुत से लोग पहाड़ी वाज को आसमान पर जाने की तालीमात को पेश करते हैं। बहुत से लोग ऐसा नहीं करते, लेकिन मैं कहूंगा कि इस बात में दरअसल कोई भी सच्चाई नहीं है। और इसके अलावा अगर कोई ये वाज पढ़ता और इसको पसंद करता है और कहता है कि आज से मैं इस वाज के मुताबिक अपनी जिंदगी को गुजारूंगा, तो मैं उससे कहना चाहता हूं कि आपने इस वाज के पहले अल्फाजों को नहीं समझा। मुबारक है वो जो दिल का गरीब है, लेकिन आप गरीब नहीं लगते। आपको ऐसा लगता है कि इसमें जो लिखा है मैं वो सब कुछ कर सकता हूं, लेकिन आप इसकी तालीमात से दूर हैं और आपके लिए ये आसमानी रास्ता नहीं, लेकिन ये मुकद्दसीन और ईमानदारों के लिए जरूर है। और अगर आप जमीन पर इसी तरह रहना चाहते हैं, मतलब इस पहाड़ी वाज पर अमल करें, तो आसमान पर आप जरूर जाएंगे। किसी ने इस वाज को बादशाही के आइन का नाम दिया, सही। क्योंकि बादशाह जो खुद को कौम के सामने पेश कर रहा है और बादशाही के आइन उनको बता रहा है कि शहरियों के साथ किस तरह सलूक करना है। कुछ इसको मकतब के अंदरूनी कवानीन का नाम देते हैं, जिसमें मसीह खुद उस्ताद और सबक भी है। सही। हमें 5वें बाब के हिस्सों के ताल्लुक से कुछ बताएं। 5वें बाब के वो कौन से बुनियादी हिस्से हैं? अगर हम 5वें बाब को तकसीम करें तो मैं कहूंगा कि पहली और दूसरी आयत इस वाज का तारुफ है। तीसरी से 12वीं आयत तक हकीकी शादमान लोग हैं जिनको मसीह ने बरकत दी, और 13वीं और 16वीं आयत से हम बादशाही के बेटों और बेटियों के असर को देख सकते हैं। इनके लिए वाज़े लफ्ज लिखे गए हैं। 17 से 20वीं आयत तक मसीह और बादशाही की शरीयत है। फिर 21वीं आयत से बाब के आखिर तक इल्मी इतलाक मौजूद है। ये 6 इल्मी इतलाक हैं और इनका मुआजना है जो पहले जमाने के लोग कहते थे और मसीह क्या कहता है। अब मैं चंद आयात पढ़ने के बाद आपसे सवाल पूछूंगा। जरूर। वो इस भीड़ को देखकर पहाड़ पर चढ़ गया और जब बैठ गया तो उसके शागिर्द उसके पास आए और वो अपनी जुबान खोलकर उनको यूं तालीम देने लगा, मुबारक हैं वो जो दिल के गरीब हैं, क्योंकि आसमान की बादशाही उन्हीं की है। मुबारक हैं वो जो गमगीन हैं, क्योंकि वो तसल्ली पाएंगे। मुबारक हैं वो जो हलीम हैं, क्योंकि वो जमीन के वारिस होंगे। मुबारक हैं वो जो रास्तबाजी के भूखे और प्यासे हैं, क्योंकि वो आसूदा किए जाएंगे। मुबारक हैं वो जो रहम दिल हैं, क्योंकि उन पर रहम किया जाएगा। मुबारक हैं वो जो पाक दिल हैं, क्योंकि वो खुदा को देखेंगे। मुबारक हैं वो जो सुलह कराते हैं, क्योंकि वो खुदा के बेटे कहलाएंगे। मुबारक हैं वो जो रास्तबाजी के सबब से सताए गए हैं, क्योंकि आसमान की बादशाही उन्हीं की है। जब मेरे सबब से लोग तुमको लान तान करेंगे और सताएंगे और हर तरह की बुरी बातें तुम्हारी निस्बत नाहक कहेंगे, तो तुम मुबारक हो। खुशी करना और निहायत शादमान होना, क्योंकि आसमान पर तुम्हारा अजर बड़ा है, इसलिए कि लोगों ने उन नबियों को जो तुमसे पहले थे इसी तरह सताया था। मेहरबानी से पहली और दूसरी आयत पर तबसरा करें। पहली और दूसरी आयत में मसीह पहाड़ पर गया, और यकीनन ये जगह बहुत ही मुनासिब जगह है, क्योंकि वो हमसे बादशाही के बारे में बात करता है। आसमानी बादशाही के बारे में वो आसमानी बादशाही के बेटों और बेटियों के बारे में बात करता है। और कुछ लोग यहाँ मूसा के ताल्लुक से बात करते हैं। जब मूसा कोहे सीना पर गया और खुदा वहां पर उतरा, ये मंजर हौलनाक था। मूसा ने कहा, मैं खौफ से कांपता हूं। इस्तिस्ना की किताब के आखिर में एक और पहाड़ भी है। ये कोहे एबाल है जो लानतों का पहाड़ है। हम पुराने अहदनामे में कोहे गर्जीम की बरकत नहीं देखते, लेकिन कोहे एबाल की लानत के बारे में पढ़ते हैं। ये ऐसा नहीं बल्कि पुराना अहदनामा गरजने और बिजली चमकने से भरा हुआ है, और उनसे कहा कि मजीद कलाम ना सुनाएं। और इसके अलावा हम लानत का पहाड़ और बरकत और मुबारकबादियां देखते हैं। ये कहाँ से हैं? कहाँ जब हैं? मसीह आया, वो पहाड़ पर चढ़ गया और उसके मुंह से जो अल्फाज निकला वो था मुबारक हैं। हम लफ्ज मुबारक का जिक्र नए अहदनामे में 50 मरतबा पढ़ते हैं। मुबारक हैं वो जो दिल के गरीब हैं। और अनाजील में आखिरी मुबारकबादी यूहन्ना के 20वें बाब में मिलती है। मुबारक है वो जो बगैर देखे ईमान लाए हैं। ये मौजूदा दौर के मसीही हैं जो ईमान लाए हैं, उन्होंने देखा भी नहीं। और मुकाशफा की किताब में हम 7 मरतबा मुबारकबादियों के बारे में पढ़ते हैं। इसलिए मसीह की खिदमत का आगाज कुफरनहूम में हुआ, जो तसल्ली के ताल्लुक से है। जी और मसीह के पहले तालीमाती अल्फाज मुबारकबादियां हैं जो उसने कही। सही। मसीह की खिदमत और मसीह के वाज के साथ उसकी मुबारकबादियां और तसल्ली के अल्फाज सही। हैं। सही, शुक्रिया। हम एक छोटा सा वक्फा लेंगे और फिर दोबारा हाजिर होंगे।
غریب جن کا ذکر 5ویں باب کی 3 آیت میں ہے، کیا یہ غریب لوگوں کے بارے میں ہے جن کو مالی مشکلات کا سامنا ہے یا اس سے مراد کچھ اور ہے؟ جی بھائی، یہ بات سچ ہے کہ عموماً غریب اور کمتر طبقہ ہی خدا کے دل کے قریب ہوتا ہے، لیکن میں کہوں گا کہ ہمیشہ ایسا نہیں ہوتا۔ اکثر غریب غرور سے اور ناراستی سے بھرا ہوتا ہے، جیسے کہ رومیو کے 5ویں باب میں ذکر ہے۔ ایسے لوگوں کو ہمیشہ ہی محنت سماجت کرنی چاہیے۔ یہاں وہ کہتا ہے کہ مبارک ہیں وہ جو دل کے غریب ہیں۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ جن کی جیبیں بالکل خالی ہیں، بلکہ وہ لوگ ہیں جن کے دل خالی ہیں۔ اور میرا خیال ہے کہ میرے اندر بھی ایسی خصوصیت ہونی چاہیے، کیونکہ پہلے ان کا ذکر ہے۔ یسایہ 66 میں لکھا ہے، ایسے شخص پر نگاہ کرو جو غریب ہے اور میرے کلام سے کانپ جاتا ہے۔ لیکن وہ شخص جو خدا کے کلام کی تحقیر کرتا ہے اور سمجھتا ہے کہ وہ استاد ہے اور خدا کے کلام کو ناپ تول سکتا ہے، وہ دل کا غریب نہیں ہے، جو خدا کے کلام کو ہر وقت درست کرتا رہتا ہے اور کہتا ہے الہام یہاں تک درست تھا اور یہ حصہ غلط ہے۔ وہ دل کا غریب نہیں اور نہ ہی وہ مبارک ہے۔ لیکن وہ شخص جو حقیقی طور پر ایسا محسوس کرتا ہے کہ وہ خستہ حال ہے اور اسے خدا کی ضرورت ہے، یہ دل کا غریب ہونا ہے۔ پہلی مبارکبادیاں دل کے غریب ہونے سے ہے۔ جو خدا کے لیے اپنی ضرورت کو محسوس کرتے ہیں وہ روحانی طور پر دل کے غریب اور پسے ہوئے ہیں۔ دوسری مبارکبادیاں مبارک ہیں وہ جو غمگین ہے، کیونکہ وہ تسلی پائیں گے۔ لہٰذا صحیح۔ وہ کس طرح کے غمگینوں کی بات کر رہا ہے؟ کچھ مالی نقصان کا غم کرتے ہیں، لیکن کس طرح کے غمگین تسلی پائیں گے؟ ایک شخص کے تعلق سے لکھا ہے کہ وہ غمگین ہو کر وہاں سے چلا گیا، کیونکہ مبارکبادی اس کے لیے نہیں ہے۔ اور وہ جو غم کرتا ہے اپنے اندر کے گناہ پر غم کرے۔ داؤد ایسا شخص تھا جس نے اپنے گناہ پر غم کرتے ہوئے کہا کہ میں اپنا پلنگ آنسوؤں سے بھگوتا ہوں، ہر رات میرا بستر تر رہتا ہے۔ وہ محض دکھاوا نہیں کرتا تھا، وہ واقعی غم زدہ تھا۔ اور اس کے علاوہ وہ بھی جو دوسروں کی لا علمی کے لیے ہمیشہ غم زدہ رہتے ہیں، اور وہ زبور میں کہتا ہے کہ میں اپنا پلنگ آنسوؤں سے بھگوتا ہوں۔ لیکن کیوں؟ لوگوں کا شریعت پر عمل نہ کرنا اور خدا سے بہت زیادہ دور ہونا ہمیشہ ایمانداروں کو غم زدہ کر دیتا ہے۔ پالوس کہتا ہے کہ میں اب بھی رو رو کر کہتا ہوں۔ وہ اپنے چال چلن سے مسیح کی صلیب کے بہت بڑے دشمن بن چکے ہیں۔ وہ کیوں روتے ہیں؟ کیونکہ لوگ یسوع مسیح کی صلیب کے دشمن ہیں۔ صحیح۔ اس کے بعد وہ کہتا ہے مبارک ہیں وہ جو حلیم ہے، کیونکہ وہ زمین کے وارث ہوں گے۔ بھائی یوسف، حلیم کون ہیں؟ حلیم وہ ہے جو اپنے اندر گہرے طور پر یہ سمجھتا ہے کہ وہ کچھ بھی نہیں۔ میں اپنے تعلق سے کہتا ہوں میں کچھ بھی نہیں، لیکن میں اس وقت اس بات کو پسند نہیں کرتا جب مجھے کوئی کہے کہ تم کچھ بھی نہیں۔ وہ شخص حلیم نہیں ہے۔ آپ حلیم شخص کو غصہ نہیں دلا سکتے، کیونکہ جب کوئی آپ کو کچھ ایسا کہتا ہے تو وہ اپنے دل میں سوچتا ہے کہ شاید جو اس نے کہا ہے میں اس سے بھی کمتر ہوں، کیونکہ حلیم شخص میں غصہ نہیں ہوتا۔ جب آپ کے دل میں حلیمی ہو اور غصہ نہ ہو تو پھر آپ کو کسی کی بری بات پر بھی غصہ نہیں آتا۔ مبارک ہیں وہ جو راست بازی کے بھوکے اور پیاسے ہیں، کیونکہ وہ آسودہ کیے جائیں گے۔ آپ اس کے بارے میں کیا کہیں گے؟ کسی نے اس خوبصورت آیت کے بارے میں کہا ہے کہ یہ چند الفاظوں پر مشتمل ہے، اور مبارک وہ ہیں جو راستی کے بھوکے اور پیاسے ہیں کیونکہ وہ آسودہ کیے جائیں گے۔ یہ مختصر الفاظ ہیں۔ میرا مطلب ہے کہ میں بھوک اور پیاس محسوس کرتا ہوں۔ اگر کوئی شخص بھوکا یا پیاسا ہو تو خوراک کے علاوہ کوئی بھی چیز اس کمی کو پورا نہیں کر سکتی۔ فرض کیجئے اگر میں بھوکا اور پیاسا ہوں اور آپ میرے لیے کوئی اچھا میوزک لگا دیتے ہیں تو میں آپ سے کہوں گا پہلے مجھے کھانا دو، اس کے بعد آپ جو مرضی کرنا۔ میں بھوکا اور پیاسا ہوں۔ ایک شخص جو بھوکا اور پیاسا ہے خوراک اور پانی کا نہیں بلکہ اس کے اندر مسیح کی تڑپ ہے، وہ مسیح کے لیے بھوکا ہے، اسے مسیح کی ضرورت ہے۔ اور ہم اس بات کو بچوں میں دیکھتے ہیں، جب بچوں کا دودھ کا وقت ہو تو وہ کسی چیز کو نہیں مانتے، انہیں بس دودھ چاہیے اور وہ آپ سے دودھ مانگتے ہیں کیونکہ یہ اس کے کھانے کا وقت ہے۔ اور مبارک ہے وہ جو راستی کے لیے ایسی تڑپ رکھتا ہے کہ میں اپنی زندگی سے مسیح کو خوش کروں، اور جو بھوکا اور پیاسا ہے وہ آسودہ کیا جائے گا۔ خداوند وعدہ کرتا ہے کہ وہ ان کو آسودہ کرے گا جو راست بازی کے بھوکے اور پیاسے ہیں۔ جی لیکن بہت سے لوگ ایسے ہیں جو پیسے کے لیے تڑپ رکھتے ہیں، لیکن خداوند ایسی خواہش کا وعدہ صحیح۔ نہیں کرتا۔ مبارک ہیں وہ جو رحم دل ہیں، کیونکہ ان پر رحم کیا جائے گا۔ آپ اس بارے میں کیا کہیں گے؟ جی، ایماندار اس رحم کے درمیان کھڑا ہے جو اسے ملا ہے اور جس کی وہ توقع رکھتا ہے، اس لیے وہ ہمیشہ رحم کے کام کرتا ہے۔ صحیح۔ مجھے خدا کا رحم ملا ہے جس سے میں ہمت نہیں ہارتا
اور خداوند مجھے نجات دیتا ہے، اور میں اس کی رحمت کا منتظر ہوں، مسیح جو کہ ابدی زندگی کی راہ ہے۔ اس لیے اگر مجھ پر رحم ہوا ہے، میں رحمت کا منتظر ہوں، تو مجھے اپنے ارد گرد کے غریب لوگوں کے ساتھ کیسا سلوک کرنا چاہیے؟ رحم سے۔ انجیل میں 2 مرتبہ مسیح نے ہمیں یاد دلایا، جب ہوسیہ کے 6 باب میں مسیح نے کہا، میں قربانی نہیں بلکہ رحم پسند کرتا ہوں۔ بھائی میں چاہوں گا کہ 8ویں سے 12ویں آیت کے دوران مبارک بادیوں پر بھی آپ بات کریں۔ جی، 8ویں آیت میں مبارک ہیں وہ جو دل کے پاک ہیں، کیونکہ وہ خداوند کو دیکھیں گے۔ پاک دل، وہ اپنی جسمانی آنکھوں سے خدا کو نہیں دیکھیں گے۔ وہ کہتا ہے کہ مبارک ہیں وہ جن کی نظر بہت اچھی ہے، وہ نہیں جو اچھی طرح دیکھ سکتے ہیں، وہ جن کے دل پاک ہیں، کیونکہ میں خدا کو دل سے دیکھتا ہوں، اپنے دل سے۔ جیسا کہ ایک گیت میں لکھا ہے کہ میں تجھے صبح کی ہلکی روشنی میں دیکھتا ہوں، اور شاخوں پہ لگے پھولوں کے رنگوں میں، اور تیری آواز میں ہر جگہ سنتا ہوں۔ یعنی اس طرح میں خدا کو دیکھتا ہوں، اور اگر میرا دل صاف ہے تو میں خدا کو دیکھ سکتا ہوں۔ اگر میرا دل ناپاک ہے تو میں خداوند کو نہیں دیکھ سکتا۔ مبارک ہے وہ جو دل کے پاک ہیں، اور مبارک ہیں وہ جو صلح کرواتے ہیں، کیونکہ وہ خدا کے بیٹے کہلائیں گے۔ خدا بلند مقام میں امن کو رکھتا ہے۔ خدا نے اپنا بیٹا بھیجا تاکہ صلیب پر خون بہا کر صلح کر لے۔ مبارک ہے وہ جو صلح کروانے کی کوشش کرتا ہے، پھر وہ چاہے پڑوسیوں کی ہو یا پھر آپ کے رشتے داروں میں سے صلح کروانا۔ اگر ہم صلح کروائیں گے تو ہم خدا کی نظر میں اس کے بیٹے کہلائیں گے۔ مبارک ہیں وہ جو راستی کے سبب سے ستائے گئے، کیونکہ آسمان کی بادشاہی انہی کی ہے۔ اور میرے سبب سے لوگ تمہیں لان تان کریں گے، ستائیں گے، اور ہر طرح کی بری باتیں تمہاری نسبت ناحق کہیں گے، تو تم مبارک ہوگے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ دکھ کا ماخذ دوہرا ہے، اور راست بازی کی وجہ سے۔ پھر مسیح کی خاطر دونوں ہی اچھی ہیں، لیکن مسیح کی خاطر دکھ اٹھانے کا اجر بہت بڑا اجر ہے۔ میرا خیال ہے کہ کوئی بھی رہنما یا ملک جس کے پیروکار ہیں اور وہ ان کو ان کی بادشاہی کی وسعت کے لیے منصوبہ دیتا ہے، تو وہ انہیں ایسا منصوبہ شاید نہ دے، بلکہ یہ توقع کرتا ہے، بلکہ وہ ان کو 10ویں اور 11ویں آیت کے الٹ بتائے گا۔ مبارک ہو اگر جیت جاؤ، مبارک ہو اگر قتل کر دو، مبارک ہو اگر فتح کر لوٹ لو اور تباہ کر مبارک لو۔ ہو اگر تم لوٹ لو اور تباہ کر لو، جلا دو اور تمام لوگوں کے دلوں میں خوف پیدا کر لو۔ ہم ایسا کرنے سے بادشاہی کو وسعت دیں گے اور ہم مضبوطی سے قائم رہیں گے۔ لکھا ہے، مبارک ہو تم جب دوسرے تمہیں برا بھلا کہیں اور میری خاطر تمہیں ستائیں اور ناحق تمہاری نسبت جھوٹی باتیں کہیں۔ مہربانی سے ان 2 بلاہٹوں کے درمیان موازنہ پیش کریں۔ کسی نے کیا خوب کہا ہے کہ بادشاہ 3 قسم کے ہوتے ہیں، اداس یا پھر بہت برے۔ اداس یا بالکل صحیح برے۔ کہا آپ نے۔ یہاں زمین پر اسی قسم کی بادشاہتیں اور بادشاہ پائے جاتے ہیں۔ ہمیں کس قدر بابرکت اور راست باز بادشاہ ملا، اور وہ دنیا کی طرح بالکل نہیں، وہ بادشاہی بڑی راستی سے کرے گا، اور یہ بادشاہ پوری دنیا پر سلامتی کو پھیلا دے گا، اور یہ اس وقت ہوگا جب وہ بادشاہت کرے گا۔ یہ بادشاہ ایک نادان قوم کو ملا، لیکن پالوس رسول اعمال کے 3 باب میں کہتا ہے وہ اس وقت تک آسمان میں رہے جب تک ساری چیزیں بحال نہ کی جائیں۔ تازگی کے دن آنے والے ہیں۔ یہ دنیا 6 دن دیکھے گی جب مسیح سلطنت کرے گا۔ میرا یقین ہے کہ آج جو منظر ہم اپنے اطراف میں دیکھ رہے ہیں، ایک دن ان سب کی ترتیب بدل جائے گی، کیونکہ اس دنیا میں جو کچھ بھی موجود ہے وہ بہت ہی زیادہ بری حالت میں ہے، لیکن ہم اس بات کے منتظر ہیں کہ وہ بادشاہ آئے۔ وہ جب آئے گا تو سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا، کیونکہ وہ بادشاہ راست اور بے عیب بادشاہ ہے۔ بہت شکریہ، ہم یہاں ایک وقفہ لیں گے اور پھر دوبارہ حاضر ہوں گے۔ تیرہویں آیت کے شروع میں خداوند یہ کیوں کہتا ہے کہ بادشاہی کے فرزند نور اور نمک کی طرح ہیں؟ جی بھائی۔ جی، میں مسیح میں ایمانداروں کے درمیان زمین کے نمک اور دنیا کے نور کا موازنہ دیکھتا ہوں۔ نہ صرف یہ دوسروں سے فرق ہے بلکہ ان پر ایک اثر بھی رکھتا ہے، اور ہم دیکھتے ہیں کہ نمک اور نور خاموشی سے اثر رکھتا ہے۔ مطلب کہ نمک شور نہیں مچاتا لیکن اس کا اثر ہے، روشنی شور نہیں کرتی، اس کا بھی اثر ہے۔ آخر یہ نمک کیا ہے؟ نمک کے 3 فائدے ہیں۔ پہلا فائدہ یہ ہے کہ یہ پیاس لگاتا ہے۔ نمکین کھانے سے پیاس لگتی ہے،
میرا خیال ہے کہ ایمانداروں کو دوسروں کے اندر مسیح کی پیاس لگانی چاہیے کیونکہ وہی زندگی کا سرچشمہ ہے۔ میں لوگوں کی پیاس کو بجھا نہیں سکتا، لیکن میں ان کے اندر مسیح ہمارے زندہ خداوند کی پیاس پیدا کر سکتا ہوں۔ اس کے علاوہ نمک پیاس کو پیدا کرنے کے علاوہ کھانے میں ایک ذائقہ بھی پیدا کرتا ہے۔ ایوب کہتا ہے کیا پھیکی چیز بغیر نمک کے کھائی جا سکتی ہے؟ ایک پرانی کہاوت ہے، تم نے ایک کوڑی نمک کی خاطر سب کچھ خراب کر دیا۔ میں یہاں پر یہ کہوں گا کہ نمک بہت سستا ہے اور اس پر خرچہ نہیں آتا، لیکن اس کا ذائقہ اور اس کا کام یہ ہے کہ جب کھانے میں استعمال ہوتا ہے تو بہت اچھا ذائقہ دیتا ہے۔ یہ صرف نمک ہی ہے جو کھانے کو بہت ذائقے دار بناتا ہے۔ اور پھر تیسری بات، جب فریج ایجاد نہیں ہوا تھا تو نمک ہی واحد ذریعہ تھا چیزوں کو محفوظ کرنے کا۔ یہ چیزوں کو خراب ہونے سے بچاتا ہے، اور ایک ایماندار لوگوں کے اندر مسیح کی پیاس کو پیدا کر سکتا ہے، سب کو بچا سکتا ہے۔ یہ تو نمک کی بات تھی۔ اب ہم روشنی کی بات کرتے ہیں۔ روشنی آنکھوں کو اچھی لگتی ہے اور اس سے ماحول بہت خوبصورت لگتا ہے، لیکن اگر اندھیرا ہو تو کچھ بھی اچھا نہیں لگتا۔ اور میرا خیال ہے کہ ایک ایماندار کو ہر جگہ خوشی اور مسرت کے دیے جلانے چاہیے، اور میرا یہ ایمان ہے کہ جسے مسیح کی پہچان ہے وہ ایماندار بہت مثبت ایماندار ہوگا اور اپنے ارد گرد کے لوگوں پر اثر رکھتا ہے۔ اور ہمیں یہ کبھی بھی بھولنا نہیں چاہیے کہ مسیح نے بھی یہی کہا تھا کہ میں دنیا کا نور ہوں۔ بھائی، اس نے انہیں نہیں بتایا کہ وہ زمین کے نمک ہیں اور دنیا کے نور بنے، بلکہ تم زمین کے نمک ہو اور تم دنیا کے نور ہو۔ اب میں 17ویں اور 20ویں آیت کو پڑھنا چاہوں گا، اس کے بعد میں آپ سے سوال پوچھوں گا۔ ضرور۔ یہ نہ سمجھو کہ میں توریت یا نبیوں کی کتابوں کو منسوخ کرنے آیا ہوں، منسوخ کرنے نہیں بلکہ پورا کرنے آیا ہوں، کیونکہ میں تم سے سچ کہتا ہوں، کیونکہ جب تک آسمان اور زمین ٹل نہ جائیں، ایک نقطہ یا ایک شوشہ توریت سے ہرگز نہ ٹلے گا، جب تک سب کچھ پورا نہ ہو جائے۔ بس جو کوئی ان چھوٹے سے چھوٹے حکموں میں سے بھی کسی کو توڑے گا اور یہی آدمیوں کو سکھائے گا کہ وہ آسمان کی بادشاہی میں سب سے چھوٹا کہلائے گا، لیکن جو ان پر عمل کرے گا اور ان کی تعلیم دے گا وہ آسمان کی بادشاہی میں بڑا کہلائے گا۔ کیونکہ میں تم سے کہتا ہوں کہ اگر تمہاری راست بازی فقیہوں اور فریسیوں کی راست بازی سے زیادہ نہ ہوگی تو تم آسمان کی بادشاہی میں ہرگز داخل نہ ہوگے۔ جی، میں چاہوں گا کہ آپ 17ویں آیت کی وضاحت کریں، کیونکہ میں اور ہمارے ناظرین اس کو سمجھنا چاہتے ہیں۔ لوگوں کا خیال تھا کہ مسیح انقلاب لے کر آئے گا، سفید ہو یا پھر سرخ، لیکن مسیح کوئی انقلاب نہیں لایا کہ وہ شریعت کو منسوخ کرنے آیا ہے، لیکن یہاں پر وہ لوگوں کے غلط خیالوں کو درست کر رہا تھا کہ میں توریت یا انبیاء کی کتابوں کو منسوخ کرنے نہیں آیا۔ خداوند تو پھر تو کیوں آیا تھا؟ میں ان کو پکارنے آیا ہوں۔ یہاں پر مسیحوں کے درمیان ایک غلطی پائی جاتی ہے، جن کا خیال ہے کہ پورا کرنے کا مطلب ہے اضافہ کرنا۔ تو میں یہاں پر کہتا چلوں کہ پورا کرنے کا مطلب ہے پورا کرنا، مطلب کہ اگر شریعت موسیٰ کو دی گئی تو اس کا کیا مطلب ہے کہ خدا کے بیٹے کو نیچے آ کر اس میں کوئی اضافہ کرنے کی ضرورت تھی؟ کیا شریعت مسیح کے آنے سے پہلے مکمل نہ تھی؟ میں یہ کہوں گا کہ آپ زبور 19 کی 17ویں آیت کیوں نہیں پڑھتے؟ خداوند کی شریعت کامل ہے اور یہ کسی بھی زمانے میں نامکمل نہیں رہی اور مسیح نے اس میں اضافہ نہیں کیا۔ تو پورا کرنے کا مطلب کیا ہے؟ پورا کرنا، جیسا کہ آپ نے کہا، دوسرے لفظوں میں شریعت ان چیزوں کے تعلق سے بتاتی ہے، انبیاء نے ایک آنے والے شخص کے تعلق سے بتایا، جیسا کہ ہم انجیل کے پہلے اور دوسرے باب میں پڑھتے ہیں، تاکہ جو نبی کی معرفت کہا گیا تھا وہ، فرض کریں اگر مسیح بھی نہ آتا تو پھر شریعت بھی پوری نہیں تو ہوئی۔ بہت سی پیشن گوئیوں کا پورا ہونا باقی رہ جاتا اور ہمیں انتظار رہتا، لیکن مسیح یہاں آیا، شریعت پوری ہو گئی۔ اور میں یہاں پر یہ کہوں گا کہ جب مسیح نے جان لیا کہ سب باتیں تمام ہوئیں تاکہ نوشتہ پورا ہو تو کہا، میں پیاسا ہوں۔ اس نے زبور 69 کی ایک بھی آیت منسوخ نہیں کی۔ پھر انہوں نے پینے کے لیے اسے سرکہ دیا، تمام ہوا۔ مسیح کے تعلق سے جو لکھا وہ پورا ہوا۔ اس لیے مسیح انقلاب لے کر نہیں آیا، نہ سرخ نہ سفید، اور نہ ہی شریعت کو منسوخ کرنے آیا، بلکہ وہ اس لیے آیا کہ اس میں شریعت کی اور انبیاء کی تمام پیشن گوئیاں پوری ہو جائیں جو انہوں نے مسیح کے بارے میں کی تھیں۔ صحیح بھائی یوسف، یہ خیال بہت واضح اور سادہ ہے۔ وہ اس چیز کو پورا کرنے نہیں آیا تھا کہ جو چیز کامل نہیں تھی، نہ ہی وہ شریعت میں اضافہ کرنے آیا تھا کہ یہ کامل نہیں ہے۔ وہ نہ صرف شریعت کے ان احکام کو پورا کرنے آیا تھا کہ کسی کو نہ مارنا، خون نہ کرنا، یہاں بات ختم نہیں ہوتی، جی، بلکہ وہ شریعت کے مقصد کو پورا کرنے آیا۔ کیونکہ اگر مسیح نہ آتا تو کسی چیز کی کمی رہ جاتی، کیونکہ شریعت مسیح تک رہنمائی کرتی ہے اور اس کے کفارے کی طرف۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ۔ اب میں چاہوں گا کہ آپ 20ویں آیت کے متعلق کچھ بتائیں۔
کیونکہ میں تم سے کہتا ہوں کہ اگر تمہاری راست بازی فقیہوں اور فریسیوں کی راست بازی سے زیادہ نہ ہوگی تو تم آسمان کی بادشاہی میں ہرگز داخل نہ ہوگے۔ مسیح کے دنوں میں عام خیال یہ تھا کہ اگر دو لوگ جنت میں داخل ہوں گے تو ان میں سے ایک فقیہ ہوگا، دوسرا فریسی ہوگا، اور یہاں مسیح نے وہ کہا جو لوگوں کی توقع سے بالکل ہی برعکس تھا۔ اگر تمہاری راست بازی فقیہوں اور فریسیوں سے زیادہ نہ ہوگی تو تم آسمان کی بادشاہی میں داخل نہ ہوگے۔ اگر تمہاری راست بازی مطلب فقیہوں اور فریسیوں نے کبھی سوچا وہ بھی معیار سے نہ نیچے ہوگا، بہت زیادہ نیچے ہوں گے، اور یقیناً خدا فقیہوں اور فریسیوں کی راست بازی سے کیوں مطمئن نہ تھا، کیونکہ وہ بہت زیادہ گھمنڈی بھی تھے۔ ان کی راست بازی ظاہری راست بازی تھی، اور خداوند جو حقیقی نہیں ہوتا اسے پسند نہیں کرتا۔ لکھا ہے، دیکھ تو باطن کی سچائی کو پسند کرتا ہے۔ یعنی آسمان کی بادشاہی محض آسان نہیں بلکہ اس بات کا ادراک ہے کہ آسمان پر داخلہ صرف مسیح کے حکم سے ہے۔ شکریہ، ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہوا جاتا ہے۔ آئے مہمانوں سے رائے جانیں۔ آج کے پروگرام سے آپ نے کیا سیکھا؟ ہم نے سیکھا کہ پہاڑی باز کو 3 ابواب میں تقسیم کیا گیا ہے، 5، 6 اور 7۔ ہم 5ویں باب کو حقیقی راست بازی کا باب کہہ سکتے ہیں، 6 باب کو حقیقی عبادت اور 7ویں کو حقیقی پہچان۔ اگر ہم ان تینوں ابواب کو تثلیث کے 3 اقنوم کے طور پر دیکھیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ 5واں باب روح القدس کے تعلق سے ہے، 6 باب خدا باپ کے تعلق سے بتاتا ہے، اور 7واں باب مسیح کے بارے میں جو کہ حقیقی مصنف بھی ہے۔ شکریہ۔ میں نے سیکھا ہے کہ مبارک ہیں وہ جو غمگین ہیں۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ جو لوگ مشکلات کے باعث ماتم کرتے ہیں، بلکہ وہ جو اپنے گناہ پر ماتم کرتے ہیں۔ ایک ایماندار اپنے گناہ پر ماتم کرتا ہے، داؤد کی طرح، جب وہ ہر رات اپنے بستر کو آنسوؤں سے بھگوتا ہے۔ ہم نے یہ بھی سیکھا ہے کہ ایماندار 3 وجوہات کی بنا پر نمک ہے۔ پہلی، وہ لوگوں کے اندر حقیقی چشمہ کے لیے پیاس پیدا کرتا ہے، جو پیاسے لوگوں کی پیاس بجھاتا ہے، اور یہ خداوند ہے، لیکن انسان خود لوگوں کی پیاس کو بجھا نہیں سکتا۔ دوسری بات، یہ کھانے میں ذائقہ پیدا کرتا ہے۔ تیسرا، یہ چیزوں کو خراب ہونے سے بچاتا ہے۔ اس لیے ایماندار کو دنیا میں خرابی کو ختم کرنے یا روکنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ ہم خداوند کے نور کو منعکس کرتے ہیں۔ شکریہ، خدا آپ کو برکت دے۔ بھائی یوسف، خدا آپ آپ کو کا بھی برکت دے۔ شکریہ۔ عزیز ناظرین، خداوند کو قبول کرے۔ ان الفاظ کے ساتھ پھر ملاقات ہوگی۔ خدا آپ سب کو برکت دے۔ تیرا کلام رہے گا قائم، پہاڑ جب نہ رہے خدایا، تیرے منہ کی ایک بات بھی ٹلے گی نہ، چاہے کچھ بھی ہو۔ تیری مانند یہ ہے زندہ، سونے سے بھی قیمتی، میرا دل یہ دے گواہی ہے، یہ کتاب عظیم نازل کرے اپنا کلام، شکستہ دلوں کو سکون ملے، تاریکی دور ہو میری راہیں روشن کر، دل اپنا کلام کثرت سے اے خدا بدل دے، رہائی دے کثرت سے پھل ملاؤ۔ کلام رہے گا قائم، پہاڑ جب نہ رہے خدایا، تیرے منہ کی ایک بات بھی ٹلے گی نہ، چاہے کچھ بھی